अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद ख़ान शाह साहब। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने फरमाया हम हाज़िर हो गए, अब आपके सवालात होंगे, हमारे जवाबात होंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले सवाल ये कि आपकी खिताबत बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह करते हैं, तो आपके आइडियल ख़तीब वालिद साहब हैं या कोई और है? ये बड़ा अजीब सवाल कर दिया आपने। असल में ये चीज़ें तो हमें मौरूसी तौर पे मिली। तो हज़रत वालिद साहब को, फिर बड़े अकाबरीन को हमने अपनी आँखों से देखा, उनके बयानात सुने, उनके जूतों में बैठे, उनके कदमों में बैठे, उनकी खिदमत की। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद माजिद की दुआएं हैं और अकाबरीन की तवज्जुहात थी, उनकी हमने दुआएं ली थी। उसका नतीजा है कि आज स्टेज पे हम कहीं न कहीं आपको नज़र आते हैं। जैसे हक़ अदा करना चाहिए वो हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं कि आवाम तक दीन की असल बात को पहुँचाया जाए, असल पैगाम को दिया जाए। माशरे की इस्लाह की कोई सूरत होनी चाहिए, माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसका ख़ात्मा होना चाहिए, लोगों को दीन की तरफ लाने की हम कोशिश करें। तो हमें तो कहा ना कि दुआ भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह इल्म दे तो नफ़ा देने वाला इल्म दे। दुआ है जो हमने सीखा अल्लाह उसको फैलाने की तौफ़ीक दे और उस पर हमें इस्तकामत भी नसीब फरमाए। मौलाना साहब, आपका जो हुलिया है ये मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुशाबहत अख्तियार करता है, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से, और आपके वालिद साहब का भी हुआ करता था। तो आप किसकी पैरवी करते हैं? हाँ, मैंने पहले कहा कि मेरे नज़दीक तो मेरे अकाबरीन मेरे आइडियल हैं। मैंने अब बहुत छोटी उम्र में अपने वालिद साहब को ये रुमाल बांधते हुए देखा, हज़रत मूसा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, फिर उसके बाद अपने कायद मोहतरम को। तो ये तो हम अकाबरीन के ताबेदारी करने वाले लोग हैं, उनकी इत्तबा करने वाले लोग हैं, उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। तो वह उसी का ये हिस्सा है जो आपके सामने में इस वक्त मौजूद है। मतलब सब सियासत की तरफ आते हैं। जिस तरह आपने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से मसाइल आए दिन खड़े होते हैं, जिस तरह हमारे अकाबरीन ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करके कादियानियों को काफ़ी करार दिया। तो क्या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह का ये कानून होना चाहिए कि अगर UNO एक ऐसा कानून बना दे कि जिसमें तमाम अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार देते हुए पूरी दुनिया में इस कानून को लागू कर दिया जाए कि कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शान में या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, या हज़रत मूसा या हज़रत ईसा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो उसकी सज़ा मौत होगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मज़ाहिब के दरमियान हम आगे भी पैदा होगी और पूरी दुनिया में अमन भी पैदा होगा और किसी को ऐसा कहने की जुर्रत भी नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से UNO वाले वो फ़ैसले करते हैं जो उनके मन पसंद होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो अमन के चाहने वाले होते तो आज कश्मीर का मसला हल हो चुका होता, आज फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका होता, अफ़गानिस्तान में और इराक़ में आज वो सूरत हाल ना होती जो सूरत हाल आज मौजूद है। मौलाना साहब, आपने तहरीक की बात की, हमारे काबरीन ने भी तहरीक चलाई थी, तहरीक रेशमी रुमाल और तहरीक ख़त्म नबूवत, तहरीक पाकिस्तान। कुछ महीने पहले आपकी जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी एक तहरीक चलाई थी हुकूमत मुखालिफ। आप क्या समझते हैं, उस तहरीक में आप कामयाब हुए या नाकाम हुए? देखें, बड़ा अच्छा सवाल एक आपने कर दिया, और हम आज गालिबन 15 अगस्त को बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आवाम ने यौम आज़ादी का दिन मनाया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ और आज आपके ज़रिए भी अपने नाज़रीन को ये जुमला तोहफ़े के तौर पे देना चाहता हूँ। उन्होंने किसी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े को नहीं कहा वो पाकिस्तान का परचम लहराएँ। उन्होंने कहा ये परचम लहराएँगे तो देवबंद के बेटे लहराएँगे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बुनियादी किरदार अदा किया। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि वो पाकिस्तान का परचम कराची में अल्लामा शबीर उस्मानी शेखुल इस्लाम ने लहराया और ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने लहराया। इस परचम को लहराने वाले और इस पाकिस्तान की तहरीक में किरदार अदा करने वाले हमारे अकाबरीन थे। आज इसी पाकिस्तान को बचाने के लिए भी मेरे अकाबरीन मैदान अमल में मौजूद हैं। ये बीच में एक बात हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत की हमने नाकदरी की तो नतीजा हुआ कि सन 70-71 में हमसे मशरक़ पाकिस्तान अलग हो गया, दुश्मन ने साजिश की है। मैं आज ये जुमला कह रहा हूँ, आज हमारे प्यारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर साजिशें अरूज पर हैं, चार अतराफ़ से उसको घेरे में ले लिया गया है। वो पाकिस्तान को फिर तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके मुकाबले पर बनाते वक्त में जहाँ मेरे दाढ़ी और पगड़ी वाले उलमा थे
اور اس کو آج بچانے کے لیے بھی میرے داڑھی اور پگڑی والے قیادت پاکستان میں موجود ہے. ہمارے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں. مولانا کا مطمع نظر نقطہ نظر بہت واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن پاکستان کی معیشت کو ڈبو دینا چاہتا ہے. آج ہم نے اس معیشت کو بھی بچانا ہے اور پاکستان کو بھی بچانا ہے. لیکن پاکستان بناتے وقت ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور بابا قوم سے جب پوچھا تھا میڈیا نے، خود گاندھی نے ایک سوال کیا تھا آپ کا دستور اور منشور کیا ہوگا، تو یہ آج کی سیکولر لابی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا قوم نے بہت واضح طور پہ کہا ہمارے پاس دستور جو ہے وہ تو 1350 سال پہلے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. اس کے بعد سیکولر لابی کیسے کہتی ہے کہ پاکستان تو معیشت کے لیے بنا تھا، اقتصادیات کے لیے بنا تھا. بھئی پاکستان بنا تھا تو اسلام کے لیے، اور یاد رکھیے اسلام آئے گا تو آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی اقتصادیات بھی ٹھیک ہوں گی، اور آپ کا تعلیم کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، خارجہ امور بھی ٹھیک ہوں گے، داخلی امور بھی ٹھیک ہوں گے، معیشت معاشرت تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی، لیکن اسلام کے نفاذ کے ساتھ ہوں گی. اسی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آج جمعیت علماء اسلام پرامن جد و جہد کر رہی ہے. ہم نے ہر دور میں اس حوالے سے جد و جہد کی، لیکن ہم نے پارلیمانی جد و جہد کی ہے اور پرامن جد و جہد کی ہے. وہ پرامن جد و جہد آج بھی ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے عملی نفاذ تک جاری رہے گی. مولانا صاحب میرا سوال اب بھی اپنی جگہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو تحریک چلائی تھی وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ اگر ایک لفظ میں آپ جواب دے دیں ہاں یا نا. ہاں دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم نے آزادی مارچ کیا تھا، یہ تحریک نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. ہم نے اس آزادی مارچ سے پہلے پاکستان میں تقریباً 14 ملین مارچ کیے تھے. آزادی مارچ سے مراد ہمارا نعرہ تھا کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں اور موجودہ حکمرانوں کی غلامی سے بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں. اور ہم بڑے واضح ہیں کہ موجودہ حکمران ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پر بٹھائے گئے ہیں، اور وہ عالمی ایجنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ قوم کو دکھایا اور مزید وہ دکھا رہے ہیں. کپتان خان نے کہا تھا اگر یہ 10,000 افراد بھی آ کر اجتماع کر جائیں تو حکمران کا حق ہے وہ حکومت چھوڑ دیں. ہم نہیں کہتے. CNN نے کہا، BBC نے کہا، وائس آف امریکہ نے کہا کہ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے. میرا دعویٰ شاید ان سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن انہوں نے بھی تسلیم کیا لاکھوں کی تعداد میں ہے. اس کے بعد تو خان صاحب کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیا کرتا ہے. ہم کہتے ہوتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اور اس پر پھر استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ ایسی بات ہی نہیں کرتا جس پہ اس کو یو ٹرن لینا پڑے. یو ٹرن لینے والا لیڈر نہیں ہوا کرتا ہوتا ہے. تو آپ تو استعفیٰ لینے کے لیے آئے تھے، تو پھر آپ نے کیوں یو ٹرن لیا؟ دیکھیں، ہم نے جس وقت آزادی مارچ اسلام آباد میں لے کر پہنچے، ہم نے 5-6 بڑے مقاصد حاصل کیے ہیں. لازم بات ہے کہ ہمارے اس میں شامل تھا ہم استعفیٰ بھی چاہ رہے تھے، لیکن ہم پھر جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون سے باہر تو نہیں جائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ عوامی قوت آئی ہے اور عوامی طاقت ہے وہ استعفیٰ چاہتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ تھا، وہ مطالبہ آج بھی ہمارا موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا آپ کے آزادی مارچ کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سمجھتے تھے ملا منظم نہیں، لیکن اس آزادی مارچ نے ثابت کیا کہ ملا سب سے زیادہ منظم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ ملا اس سوچ کا مالک ہے ڈو اینڈ ڈائی، لڑو مرو، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. لیکن جس ڈسپلن کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ملا سے بڑھ کر منظم جماعت جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر کوئی جماعت بھی نہیں. میرا سوال وہی ہے کہ آپ تو استعفیٰ لینے گئے تھے. میں اس طرف آ رہا ہوں جی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات میں پاکستان کی عوام نے ملا کو مسرت کر دیا، یہ پوری دنیا میں شور ڈالا گیا. لیکن پھر آپ کے قومی نشریاتی اداروں کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، پاکستان میں ملا کو مسرت نہیں کیا، وہ دھاندلی کی گئی ہے. ملا آج بھی عوام کے دلوں میں رچ بس رہا ہے. ہمارا مطالبہ آج بھی ہے کہ ہم اس حکمران سے، آج تو میرا ہی مطالبہ نہیں ہے، آج تو پاکستان کے ہر گلی میں رہنے والے باسی کا مطالبہ بن چکا ہے. غریب عوام کا مطالبہ ہے کہ کپتان خان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور کپتان خان اگر اپنے جملوں کو یاد رکھیں تو میں نے جیسے پہلے کہا، پارلیمنٹ کے سامنے نہیں، کسی جگہ بھی 10,000 افراد آ جائیں، 5,000 تک کا لفظ ان کا موجود ہے، کلپ موجود ہے اس کے. میں کہتا ہوں اگر میں ہوتا تو میں استعفیٰ دے دیتا، نواز شریف کو استعفیٰ دے. دیکھیں وہ بھی استعفیٰ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے استعفیٰ لینے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، باجیاں بھی اور باجے بھی تھے ان کے.
لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا اجتماع جو چند ہزار پہ مشتمل تھا اور ہمارا اجتماع لاکھوں پر مشتمل تھا. ہمارے اجتماع میں بارش آئی 3 دن میں جس طرح ہمارے مجاہد کارکنوں نے جس عزم کے ساتھ وہاں پہ ڈٹے رہے، یہ بھی تاریخ کا مورخ آنے والا یقیناً ان کو سلام پیش کرے گا. پھر اس کے بعد ہم اپنے مطالبے پر رہتے ہوئے واپس کیوں آئے؟ کیوں؟ ہمیں پاکستان کی مقتدر شخصیات نے، پاکستان میں جو حکومت کرتی اور کرواتی ہیں، انہوں نے ہمیں ضمانت دی تھی، اور اس کے بنیاد پر چوتھی پرویز الہی کا وہ جملہ کہ میرے پاس وہ امانت ہے، وہ امانت کبھی کبھی وہ چھیڑتے ہیں. ہم بھی ان سے کہتے ہیں وہ پوری امانت اب قوم کو بتا دیں اور پوری قوم کے سامنے اس کو دکھا دیں. اب ہم نہیں، ابھی تک ہم نہیں بتا رہے. بتانے کا وقت آئے گا تو میری قیادت بتائے گی، لیکن ہم نے امانت وہ ابھی سینے میں رکھی ہوئی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے امانت چوتھی پرویز الہی کو دی تھی، وہ اپنے وعدے پر ہم بھی قائم ہیں، اور امید ہے کہ وہ بھی قائم ہوں گے، اور وقت آنے پر وہ دنیا کے سامنے امانت واضح ہو جائے. وہ جو لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے، وہ یہ امانت سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا امانت؟ وہ یقینی طور پر ہماری قیادت پہ ان کو اتنا اعتماد ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت تک قیادت نے نہیں کہا، کراچی سے ایک فرد بھی باہر نہیں نکلا ہے. اور کراچی اسلام آباد سے، اور اسلام آباد میں ہم نے اگر 31 تاریخ کو جا کر تاریخ ساتھ اجتماع کیا تھا، تو پھر ہم نے اگر 10 دن کے بعد بھی اجتماع دیکھا تو میڈیا نے کہا کہ اجتماع اتنا ہی تھا، اس اجتماع میں فرق نہیں پڑا، بلکہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہی ہے، اضافہ ہوتا رہا ہے. وہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا کارکن بڑا منظم کارکن ہے، اس کو اپنی قیادت پر بہت زیادہ اعتماد ہے. خصوصی طور پہ جمعیت علماء اسلام کا جو کارکن ہے، وہ تو اپنی قیادت پر اندھا اعتماد کرتا ہے. اس کو پتہ ہے اس کی قیادت کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی، اور جہاں کھڑے ہوں گے وہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. مطلب آخر سوال، ملک میں مزید صوبے بننے چاہیے یعنی؟ دیکھیں، ہم نے ایک مطالبے کی حمایت کی تھی کہ جیسے پنجاب بہت بڑا ہے، لیکن ہم صوبوں کے حق میں ضرور ہیں. اس کے ساتھ اضافہ یہ کروں گا، لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح کریں گے تو پاکستان بہت زیادہ نقصان میں چلا جائے گا. ہم چاہتے ہیں انتظامی طور پہ صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے. پنجاب اتنا بڑا ہے، اگر رحیم یار خان کے کسی فرد کو کام ہے تو اسے بھی لاہور آنا پڑتا ہے. اگر یہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، پھر میں کہتا ہوں لسانی بنیاد پہ نہیں، انتظامی بنیاد پر. اسی طرح اگر آپ خیبر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آپ سندھ کی طرف اگر جاتے ہیں اس کو انتظامی سطح پر، اور اس کو بھی آپ فیصلہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم حمایت کریں گے. ان سے آخر سوال کروں گا کہ عمران خان مزید کب تک وہ وزیر اعظم رہیں گے؟ دیکھیں، اب اگر پاکستان کی قوم کی اگر آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں، پاکستان کی قوم سے پوچھیں، تو وہ تو اگلے دن کے لیے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں جو غریب مرا ہے، اور جو ابھی پاکستان میں مہنگائی کا سیلاب آیا، وہ کہتے ہیں سونامی آ رہا، وہ اصل میں سونامی مہنگائی کا تھا. اس سونامی نے آ کے غریب کو بہا کر لے گیا ہے. آج غریب چیخیں مار رہا ہے. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور میں بھی اسی معاشرے میں، کہ ایک وقت کی روٹی اب کھانا مشکل ہو چکی ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اور ہم ٹھیک کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر خان صاحب کو اپنے کلپ خود سننے چاہیے. انہوں نے اپنے کلپ میں یہ بات کہی تھی کہ جس وقت کوئی حکمران ناکام ہو جائے اور عوام کے مسائل حل نہ کر سکے، مہنگائی بڑھنے لگ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور چوری کر رہا ہے. میں اب اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صفحہ دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنی تمام ناکامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے خلاف جو چارج شیٹ سیاسی جماعتیں بنا چکی ہیں، بنی ہوئی ان کے پاس ہیں، عوام کے سامنے دیتی ہیں، عوام کے ذہن میں ان کی تلک چارج شیٹ موجود ہے، ان کو خود چارج شیٹ پڑھ کے ریزائن کر دینا چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ناکام ٹیم لے کر آئے تھے، اس ناکام ٹیم کی کوئی کارکردگی نہیں. اور یہ بھی خان صاحب کا جملہ تھا، جس کرکٹ کے میچ میں کھلاڑی اگر ناکام ہو جائیں تو کپتان ناکام ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم ہی ناکام ہوئی ہے اور ان کا کپتان بھی ناکام ہو چکا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ.